हुई पड़ी है मियाँ। यूं ही 14 अगस्त आता है हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है मियाँ, वो लाकर बैंड बाजे बजाए जाते हैं, बैंड बाजों का इंतजाम किया जाता है। नदानों कभी शुक्राने के नफल भी पढ़े हैं और पढ़ कर ये कहा है कि करीम रब औकात नहीं थी कर्म नवाज़े है, मेरे करीम रब हमारी तो हैसियत नहीं थी, ये तो आपका ही कर्म है जिसने आज हमें अपना अलहदा वतन दिया, आजादी दी, मोहम्मद का दीन दिया। अगर मियाँ ऐसा ना होता तो तू सजदे में होता और तेरी गर्दन पे दुश्मनों की तलवारें होती, मस्जिदें ना होती, मंदिर होते, यहाँ पे कोई अजान ना होती, यहाँ पे कोई कुरान की तिलावत ना होती। नदानों कदर किया करो अपने पाकिस्तान की, कदर नहीं करते और आगे बड़ी बड़ी आज तो बातें बनाई जा रही हैं। लेकिन मैं मुख्तसर ये कहना चाहूंगा मियाँ, अगर आजादी मिली है तो इसे फहाशी कामों में तब्दील ना करो, आजादी को फहाशी कामों की शक्ल ना दो। आज अगर आजादी पूछनी है तो गजा के मुसलमानों से पूछ लो, फलस्तीन वालों का क्या हाल हो रहा है, नदानों कश्मीर से पूछो, लजा के मुसलमानों से पूछो, बरामा के मुसलमानों से तो पूछ के देखो, और फलस्तीन के मासूम बच्चों से पूछ के देखो, फलस्तीन की मासूम बच्चियों से पूछ के देखो आजादी क्या होती है। फलस्तीन की छोटी छोटी मासूम बच्चियां जो सिसकती रहती है, जख्म लगे होते हैं लेकिन कोई चीखो पुकार सुनने वाला नहीं। बदबख्तों, नदानों, उनकी तरफ देखकर अपने पाकिस्तान की ही कदर करो, अपने पाकिस्तान की ही कदर कर लो। यहाँ पे आज जो डाकू जो है आज हमारे इस मुल्क में दाखिल हुए पड़े हैं, जो नमूर से रिसालत पे आकर डाका डाल रहे, इसलिए मुल्क आजाद हुआ था कि नबी के दीन का परचम लहराया जाए, असल बात ये थी। लेकिन आज हमारे माशरे की ये बदबख्ती होगी, हम अपने मिशन को भूल बैठे, आज हम अपने मिशन को भूले बैठे हैं, क्योंकि आज हमारी तालीम अंग्रेज की है, हिंदू की है, अपने नबी की नहीं है। हमें क्या पता होगा कि हमारे नबी ने हमें क्या सिखाया था, क्या हुक्म किया है, क्या करना है और क्या नहीं करना। नौजवानों, ना खुदारा में हाथ बांध के अर्ज़गुज़ार हो, इस अपने अजीज की कदर किया करो, इससे गद्दारी ना करो। आज हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये किसी का नहीं, ये किसी बाप का नहीं है, ये मोहम्मद के अरबी के गुलामों का है, ये मोहम्मद के अरबी के गुलामों का मुल्क है, ये देश है इलामा इकबाल, ये मुल्क है कायदे आज़म का, ये किसी और का नहीं है। यहाँ पे तो चाहिए था कि जब अज़ान होती, जब भी अज़ान होती तो ये पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को तो ये चाहिए था कि मस्जिदों में रश लग जाता। आज भी यहूद और नसारा यही कहते हैं, अगर मुसलमानों का रश लग जाए फजर के वक्त तो हम पे फिर गालिब आए। फजर के वक्त का है तो ज़ुहर का नहीं कहा, तो 5 वक्त की नमाज़ों का नहीं कहा मियाँ, सिर्फ एक नमाज का कहा है। एक नमाज के वक्त अगर रश लग जाए तो हम पे गालिब आ जाए। आज वो हम पे गालिब आए हुए, आज हम चुप करके बैठे हुए, खामोश बैठे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। आज हमारे मुआशरे में मियाँ मैं अर्ज़ ये करूँगा कि कोई 1% भी नबी का दिन शामिल है नहीं है मियाँ। अगर कोई नमाज भी पढ़ रहा है तो वो दूसरी तरफ से रिश्वत भी ले रहा है, लोगों का दिल भी तोड़ रहा है, रिश्वतखोरी भी कर रहा है, मजलूम पे जुल्म भी कर रहा है।
یتیموں کا حق بھی کھا رہا ہے، غریبوں کی ہمدردی بھی نہیں تو کر رہا۔ میاں یہ کیسا نمازی ہے؟ نہ میاں ایسا نہ کرو، نہ میری قوم کے نوجوانوں ایسا نہ کرو۔ اپنے محمد کی سیرت کو اپناؤ، اپنے محمد کی سیرت پہ چلو اور اپنے پاکستان کو ان غریبوں سے بچاؤ جو اس کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، جو تمہیں توڑنا چاہتے ہیں، جو تمہیں نبی کے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، جو تم لوگوں کو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ نگانوں فلسطین میں جا کر تو دیکھو، ان کو تو نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں دیا جائے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھے، اور تمہیں تو نگانوں نماز پڑھنے کے لیے کھلا ٹائم دیا گیا ہے، کھلی چھٹی دی گئی ہے، تو تو نماز پڑھا کر تو پھر بھی نماز نہیں پڑھتا۔ ہمارا نوجوان کہاں پہ؟ ہمارا نوجوان معاشی کاموں میں، مسجد میں نہیں ہوتا۔ خدارہ میں آج آپ کو ایک حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ میں کہیں پہ بیٹھ رہا ہوا تھا، صاحب کا کال آیا تو وہ سچ میں تھا۔ آپ میری زبان مجھے اجازت نہیں دے رہی، میں اپنی زبان سے بول کر تمہیں وہ بات بتاؤں۔ یہ امت مسلمان کے نوجوانوں کا حال ہے۔ یہ آج ہمارا یہ المیہ ہو گیا۔ میں کسی کا راز نہیں، صرف میں اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جو اپنے آپ کو 14 اگست پہ جشن مناتے ہیں، جنہوں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہوا ہے، وہ صاحب کا یہ کیس تھا، صاحب کے پاس آیا ہوا تھا کہ اس نوجوان بدبخت نے کیا کیا، 8 دفعے زنا کیا ہوا تھا۔ کسی کی بیٹی تھی نا، وہ بھی کسی کی تو بہن ہوگی نا، کسی کی ماں بنے گی کل کو۔ نادانوں کیا بیتتی ہوگی اس بھائی کے دل پہ، اس کے باپ کے دل پہ، میری بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا۔ لیکن وہ جس طریقے نے یہ کام کیا، تو نادانوں مجھے یہ بتاؤ، کیا اس کا باپ معاشرے میں کچھ چہرہ دکھانے کے لائق رہا ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ آج ہم نبی کے دین سے دور ہیں۔ ہمیں کیا پتا میاں زنا کرو گے تو کیا بنے گا۔ پھر ایک بات یاد رکھنا جوانوں، تم نے زنا کیا نا، کسی بہن کے ساتھ کیا، کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، تو وہ وقت دور نہیں جب یہ قرض مجھے گھر سے ہی چکانا پڑے گا۔ یہ مکافات عمل ہے میاں، نہ یہ ایسا کام نہ کیا کرو، زنا نہ کبھی بھی کرنا، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اور مجھے یہ بتاؤ، آج اگر تو کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہے تو پھر سن میاں، اس وقت تک تو پھر دنیا سے بھی نہیں جائے گا، مرے گا بھی نہیں، جب تک یہ تو اپنے گھر سے قرض نہ چکا یہ قرض نہ چکا لے۔ اگر تو نے کسی کی بہن کے ساتھ کیا ہے تو پھر میاں وہ دن دور نہیں جب تیری بہن کو بھی کوئی نوچے گا، تیری بہن کی طرف بھی کوئی گھور گھور کے دیکھے گا، تیری بہن کی عزت کو بھی کوئی کمال کرے گا۔ نوجوانوں، یہ تو میرے کریم محمد کا فیصلہ ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے کریم محمد کے بول ہیں، زنا ایک قرض ہے، یہ گھر سے چکانا پڑے گا۔ میں لہذا اپنی قوم کے نوجوان بھائیوں سے ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا کہ نوجوانوں، زنا نہ کرنا، زنا کرو گے برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ میاں اتنی ہی چیز خریدنا جس میں تمہارے پاس پیسے ہیں۔ میں بات بڑے ہی آسان طریقوں سے سمجھا رہا ہوں، سودا اتنا ہی کیا کرو جتنے تم پیسے دے سکو، جس کا تم وزن سہ سکو۔ میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ میاں کسی کی عزت کو داغنے سے پہلے یہ سوچ لینا، جو تمہیں 4 دیواری میں بٹھائی ہوئی ہے، 4 دیواری کے اندر اپنی بہن بٹھائی ہوئی ہے، بیٹی بٹھائی ہوئی ہے، میاں پھر وہ دن دور نہیں تو کب تک اپنی بہن کو، بیٹی کو 4 دیواری کے اندر بٹھائے رکھے گا؟ کب تک اس کو اندر ہی رکھے گا؟ باہر تو نکالنی پڑے گی ایک نہ ایک دن میاں۔
آخر کالج تو جانا ہے، یونیورسٹی تو جانا ہے، تو نہ میاں میں الفاظ نہیں کہنا چاہتا، تو کیوں اپنا منہ کالا کرتا ہے؟ کسی کی بیٹی کی کیوں عزت کو نوچتا ہے؟ کیوں کمال کرتا ہے؟ تجھے نہیں پتا تیرے گھر میں جوان بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، تجھے نہیں پتا تیرے گھر میں نوجوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، نادان تیری ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، تیری گھر میں تیری قسمیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر تو آج کسی کی عزت پمال کرے گا تو میاں کل کو تیری بہن کی بھی لوگ عزت پمال کریں گے، تیری بیٹی کی بھی عزت پمال کریں گے، کب تک ان کو چھپائے گا؟ زنا کرنے سے پہلے اتنا سوچ رہنا، جب تو زنا کرے گا تو تیرے دل میں تو ایمان ویسے بھی نکال لیا جاتا ہے۔ جو زنا کار ہوتا ہے، جو زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ یہاں ایمان والا بندہ یہ کام نہیں کرتا، ایمان نکل جاتا ہے، معافی مانگتا ہے اور روح کہتی ہے او کریم رب، اس نادان میں مجھے کیوں ٹھوس کے رکھ دیا؟ ایمان کہتا ہے اللہ مجھے اس میں کیوں ڈالا تھا، اس کے دل میں مجھے کیوں سمایا تھا، اور یہ کیا کام کر رہا ہے؟ خدا مجھے اس کے دل سے نکال دے، اس کے جسم سے نکال دے، مجھے درد ہو رہی ہے، یہ بہت فحاشی کام کر رہا ہے۔ نادانو جب تم زنا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ رہا ہوتا ہے، معافی مانگ رہا ہوتا ہے، فرشتے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے ہیں، زمین کانپتی ہے اور کہتی ہے نادان خدا بس کر جا، بس کر جا، وہ تیری جوانی برباد ہو رہی ہے، تو اپنے آپ کو کیوں اتنی اذیتیں دے رہا ہے؟ آج اپنی چند منٹ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آج ہم کسی کی بہن کی عزت پہ داغ لگا دیتے ہیں اور اپنا منہ کالا کر لیتے ہیں۔ وہ تیرا باپ جو حج صحت تھا، جب بھی تیرا باپ باہر جاتا لوگ نظریں جھکا لیتے تھے، نظریں اٹھا کے بات نہیں کرتے تھے۔ چٹی داڑھی والا تیرا باپ، بڑھا بابا جس کی فرشتے بھی اور میرا اللہ بھی حیا کرتا ہے، تو نے حیا نہ کی، تو نے قدر نہ کی، وہ تیرا باپ آج معاشرے میں بھی نہیں جا سکتا کیونکہ تو نے اس کی عزت پہ اتنا گندا داغ لگایا۔ اس کا تو مرنے کو جی چاہ رہا تھا، اس کا تو مرنے کو جی چاہ رہا تھا، لیکن میری قوم کے نوجوان نہیں سمجھ رہے۔ جوانوں ایک بات یاد رکھنا، تم نے زنا کیا ہوگا نا، زنا کر لیا، تم نے اللہ سے معافی مانگ لی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ نے تجھے اگر معاف بھی کر دیا ہوگا نا، تو قیامت کے دن جب تم گزرے گا تو میرے اللہ تعالیٰ تجھ سے چہرہ پھیر لے گا، تجھ سے چہرہ پھیر لے گا۔ وہ میاں جسے اللہ نے چہرہ پھیر لے تو اس کا کیا بنے گا؟ نادانو آج مجھے یہ بتاؤ، آج تمہارے جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ کس رخ پہ چل پڑے ہیں؟ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر گھر میں، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی بیویوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ میاں جو تیرے نکاح میں آئی ہے تو اس کے تو حقوق پورے نہیں کر سکتا، تو دوسروں کی عزتیں کیوں نوچتا ہے؟ تو دوسروں کی عزتوں پہ کیوں داغ لگاتا ہے؟ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں کی عزت کیوں پامال کرتا ہے؟ میرے کریم محمد جب معراج کی رات گئے تو میرے کریم محمد نے کیا دیکھا؟ ایک طرف بہت ہی پکا ہوا لذیذ گوشت پڑا ہوا ہے، بہت ہی لذیذ اچھے طرح سے پکا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، ایک سائڈ پہ بدبودار گندا لتھڑا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، گوشت پڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگ صاف گوشت کو چھوڑ کر، لذیذ گوشت کو چھوڑ کر وہ گندا گوشت کھا رہے ہیں، جو بدبودار والا گوشت ہے وہ کھا رہے ہیں۔ میرے کریم محمد نے حضرت جبرائیل السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟
یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل عرض گزار ہوئے، کہا سنیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی پاک بیویوں کو چھوڑ کر دوسروں کی بیویوں کے ساتھ گناہ کرتے، دوسروں کی بیویوں کے ساتھ جاتے تھے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے، ہمارے معاشرے کی پیچھے یہی بدبختی ہے۔ ہمارا معاشرہ بھی تو اس رخ پہ چل پڑا ہے، وہ اس لیے چل پڑا ہے۔ مین پوائنٹ تو یہی ہے کیونکہ آج ہم اپنے نبی کی سیرت نہیں پڑھ رہے، خود انگریز کی سیرت پڑھتے ہیں۔ جو آج ہمارے ہاتھوں میں نوجوان چھوٹے بچے، نادان بچے جنہیں کوئی سمجھ نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں یہ موبائل پکڑا کے رکھتے ہیں، ستیہ انگریز کرتے رکھتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کہاں پہ جا رہی ہے؟ اس موبائل کی وجہ سے نبی کے دین سے دور جا رہی ہے اور انگریز کی طرف باغ کے جا رہی ہے۔ جب گند دیکھے گا تو گندگی والے کام کرے گا، جب اس کو قرآن دکھایا جائے گا، جب اس کو قرآن پڑھایا جائے گا، نماز پڑھائی جائے گی، نیکی کا کام سکھایا جائے گا، تو میاں پھر وہ محمد عربی کا سچا غلام بن جائے، سینے میں محمد مصطفیٰ کی عشق والی شمع روشن ہو جائے گی۔ اگر تم آج اس کے دل میں میاں یورپ کنٹری والے ماحول ڈال رہا ہے، ساری زندگی یہی رٹ لگا رکھی، بیٹا تجھے میں انگلینڈ بھیجوں گا، بیٹا تجھے میں لندن بھیجوں گا، بیٹا میں تجھے آسٹریلیا بھیجوں گا، بیٹا میں تجھے افریقہ بھیجوں گا، بیٹا میں تجھے امریکہ بھیجوں گا۔ مجھے یہ تو بتاؤ، شروع سے لے کر جب تم نے بچپن میں ہی اس کے کانوں میں یہ آوازیں ٹھونس دی ہے میں تجھے وہاں بھیجوں گا، تو ظاہری سی بات ہے تو پھر وہ پہلے سے ہی ماحول بھی ویسا ہی اختیار کرے، ماحول بھی اسی طرح کا اختیار کرے گا۔ پھر وہ محمد عربی والا کی سیرت والا وہ ماحول اختیار نہیں کرے گا۔ نادانوں، آج اپنے آپ کو بدلو، تبدیل کرو، اپنے آپ میں انقلاب لاؤ، تاکہ میاں یہ تو چند دن کی زندگی ہے، گزر ہی جائے، پھر کیا کرو گے؟ یہ گناہوں سے لتھڑا ہوا چہرہ دکھاتے ہوئے پھر ہمیں کیا شرم نہیں آئے گی؟ کیا ہم وہاں پہ کیا سینہ تانے کھڑے ہوئے؟ میاں اتنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، اپنے رب کو ناراض نہ کرو، اپنے محمد کو ناراض نہ کرو۔ اگر یہ آج وطن ہمارا آزاد ہے، وطن عزیز ملا ہوا ہے، تو آزادی کی قدر کرو، آزادی کی قدر کر لو۔ میاں کہیں دور نہ جاؤ، اگر آج کوئی گرفتار ہو جائے، اسے پولیس افسر پکڑ کے لے جائیں، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اسے میاں پوچھ لے کہ آزادی کیا ہوتی ہے، پھر وہ تمہیں بتائے کہ آزادی یہ چیز ہوتی ہے۔ آزادی کیا چیز ہے؟ تو نادانوں، ہم آج اس آزادی کی قدر نہیں کرتے، آج ہم ذرا برابر پہ اس آزادی کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدارا اس وطن عزیز کی قدر کرو۔ تو میاں اپنے آپ میں انقلاب لاؤ۔ بس میں آ کر کے نوجوانوں سے یہی کہوں گا، نوجوانوں کٹ جانا، ٹکڑے ہو جائیں جسم کے، لیکن محمد کی شریعت نہ چھوڑ، محمد کا دین نہ چھوڑ۔ اور تو تیرے سامنے کوئی دشمن آ جائے، اسے کہ بدبخت، تیری زبان سے میں نبی کے خلاف ایک شخص سننے سے پہلے بہتر ہے تو مجھے کاٹ دے اور مجھے منظور ہے، میری بوٹی کر دے، لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ میں ان کانوں سے تیری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو میری محمد کے خلاف ہو، جو میری محمد کی ذات کے خلاف ہو، گستاخانہ الفاظ ہو، وہ میرے کانوں سے پڑھنے سے پہلے تو مجھے کاٹ دے، وہ مجھے منظور ہے۔ لیکن یہ مجھے منظور نہیں ہے کہ تیری زبان سے نکلے ہوئے میرے محمد کے دین کے خلاف گستاخانہ الفاظ نکلے اور میں محسوس ہوں۔ گستاخی سننے سے پہلے اسے کیا بدبخت مجھے کاٹ دے، میں کٹ جاؤں گا، لیکن اپنے غریب محمد کے خلاف کوئی ایک شب بھی نہیں سنوں گا۔